बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा मौजू अहमद फराज की गज़लियात हैं। ये गज़लियात ओ लेवल के निसाब में शामिल हैं। उर्दू के जदीद गज़ल गो शोरा में अहमद फराज नुमाया मकाम रखते हैं। उनकी गज़ल नए रुझानात, ख़ास तौर पर नई नस्ल के एहसासात की तर्जुमान है। इसीलिए वो नौजवानों के मकबूल शायर हैं। वो सादा उसलूब और धीमे लहजे में बात कहते हैं, ताहम उनका अंदाज़ दिल में उतर जाने वाला है। यही वजह है कि उनके अक्सर अशार ज़ुबान ज़दे आम हैं। ज़ुबान ज़दे आम होना यानी आम लोगों की ज़बान पर आम तौर पर दोहराए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, सुनाए जाते हैं, ठीक है, और आसानी से याद भी हो जाते हैं और मुहावरे की हैसियत इख्तियार कर गए हैं। जिस तरह मुहावरा होता है कि उसमें एक जो अल्फाज होते हैं उनमें बड़े गहरे मानी छुपे होते हैं, और जब वो सूरत हाल दरपेश होती है तो वो मुहावरा दोहराया जाता है और उसके जो गहरे मानी होते हैं उन तक हम पहुंच जाते हैं और उसको समझ जाते हैं। इसी तरह बाज़ शोरा के अशार ऐसे होते हैं जो आम लोगों की ज़ुबान पर होते हैं, और जब वही सूरत हाल दरपेश होती है जिसका ज़िक्र शेर में किया गया है तो वो शेर याद आता है और उसको दोहराया जाता है और वो हस्बे हाल होता है, यानी हाल के मुताबिक। अहमद फराज की शायरी गज़ल की कदीम रवायत और जदीद उसलूब की तर्जुमान है। इसमें मीर की दिलसोज़ी और दर्दमंदी भी है, गालिब की दरूबीनी भी, और फैज़ और नासिर काज़मी के कलाम की तरह गमे दौरा और गमे जाना का दिलकश इम्तज़ाज भी है। यानी दरूबीनी का मतलब है अपने अंदर देखना, झांकना, अपने दिल और अपने एहसासात को समझना, अपने जहन में जो ख़यालात आ रहे हैं उनका जायज़ा लेना और फिर उनको पेश करना, अपने दिली हालात को, अपने जिस तरह महसूसात हैं, जिस तरह हम महसूस कर रहे हैं उसका बयान करना। और गमे दौरा यानी ज़माने का गम जो हर इंसान को दरपेश होते हैं। गमे रोज़गार होता है, बहुत सारे दूसरे गम और परेशानियां होती हैं। और गमे जाना यानी जो शायरी का मौजू रहा है हमारी उर्दू की, ख़ास तौर से गज़ल का, कि महबूब का गम जिसका शायरों ने अपने उसमें इजहार किया है अपनी शायरी में। लेकिन जदीद शोरा ने, जैसे फैज़ अहमद फैज़ ने, उनकी खूबी यह है कि उन्होंने इन दोनों को इस तरह से इकट्ठा किया है, इनका ऐसा इम्तज़ाज पेश किया है कि एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। फैज़ का तो महबूब उनका वतन है, और जब वो वतन की बात करते हैं तो इसी तरह करते हैं जैसे कदीम शुअरा जो हैं अपनी गज़ल में अपने महबूब की तारीफ़ें करते थे और उनका ज़िक्र करते थे। तो उन अलामात को इन शुअरा ने इस्तेमाल किया है अपने वतन के लिए और अपने हालात के लिए, ठीक है। आम फहम उर्दू मुहावरात के साथ साथ फ़ारसी तरकीब के बरमहल इस्तेमाल ने उन्हें अपने दौर के शोरा में मुमताज़ कर दिया है। यानी उर्दू मुहावरात तो इस्तेमाल करते ही हैं, अहमद फराज ने फ़ारसी तरकीब का इस्तेमाल भी किया है, जैसे फैज़ अहमद फैज़ ने भी किया है, इकबाल ने तो बहुत ज़्यादा किया है, इकबाल का तो बहुत सा कलाम फ़ारसी में है। अहमद फराज के कलाम की एक ख़ुसूसियत ये है कि उन्होंने दौर जदीद के अहम मौज़ूआत, मसलन समाजी नाइंसाफ़ी, तबक़ाती इम्तियाज़, बेदर्दी और बेहिस्सी को शायराना तशबीहात और इस्तिआरात के हवाले से मौसर अंदाज में बयान किया है। आइए अब हम इन खसूसियात कलाम की रोशनी में अहमद फराज के अशार का जायज़ा लेते हैं। ये 3-4 जो अहम निकात हैं जो मैंने पेश किए, आप समझ लीजिए कि ये उनकी खसूसियात हैं, उनके कलाम की खूबियाँ हैं जो हमें उनके तकरीबन तमाम अशार में और उनके गज़लों में नज़र आती हैं। अब चलते हैं हम आगे और देखें कि फैज़ की तरह फराज ने भी कुछ मखसूस अल्फाज व तरकीब को हालात व वाक़यात की सितम ज़रीफ़ी के बयान के लिए इस्तेमाल किया है। जश्न मक़तल ही न बरपा हुआ वरना हम भी पाबजौला ही सही नाचते गाते जाते। पाबजौला का मतलब है पाँव में ज़ंजीर होना, ठीक है। मक़तल का मतलब है वो जगह जहाँ कत्ल किया जाता है किसी को, ठीक है। तो ये कह रहे हैं
یہی بات جو ہے فیض نے بھی اپنی شاعری میں کہی ہے، اور مقتل اور پابجولاں اور یہ جو تراکیب ہیں ان کو استعمال کیا اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے پڑھنے والوں تک۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا، وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جاں کی تو کوئی بات نہیں۔ فراز کی شاعری میں بھی غزل کے روایتی موضوعات مثلاً ہجر و فراق اور داخلی کیفیات کا بیان ہے۔ زندگی کے تلخ حقائق کو وہ نہایت سادگی سے بیان کر دیتے ہیں۔ حادثات و واقعات انسان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، یعنی اس کی زندگی جو ہے اجیرن ہو جاتی ہے، وہ زندگی تو ہوتی ہے لیکن وہ موت سے بدتر ہو جاتی ہے۔ زندگی کی بے ثباتی بھی حقیقت ہے، یعنی زندگی پائیدار نہیں ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ بے ثباتی کا مطلب ہے ناپائیداری، لیکن موت پر اختیار نہیں۔ کتنے بھی مشکل حالات ہوں، انسان اپنی مرضی سے تو نہیں مر سکتا، جب تک زندگی ہے اس کو جینا ہی پڑتا ہے، چنانچہ انسان ہر حال میں جینے پر مجبور ہے۔ یہ بھی ایک خصوصیت ہے ان کے کلام کی، ٹھیک ہے۔ فراز نے الفاظ کی تکرار سے بھی موسیقیت پیدا کی ہے۔ تکرار کا مطلب ہے کہ الفاظ کا دہرایا جانا۔ کئی جگہ آپ دیکھیں گے کہ ایک لفظ دو بار آیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے ایک خاص تاثر پیدا ہوتا ہے اور موسیقیت پیدا ہوتی ہے۔ کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ اب جاتے جاتے جو ہے اس میں معنی بھی ہے، معنویت بھی ہے کہ آہستہ آہستہ ہم جو ہے موت کی طرف جا رہے تھے، لیکن یہ ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم فوراً ہی جان دے دیتے، جتنی عمر تھی وہ پوری کرنی پڑی، اور جاتے جاتے یعنی آہستہ آہستہ ہمیں بہت وقت لگ گیا، ٹھیک ہے۔ مرنا تو آسان تھا، غم تو اتنا بڑا تھا کہ فوراً ہی دنیا سے چلے جاتے تو کوئی عجب بات نہ تھی، لیکن دنیا سے جانا جو ہے اس پر انسان کا اختیار نہیں ہے۔ زندگی جتنی بھی ہو وہ تو پوری کرنی ہی پڑتی ہے۔ غزل کی مخصوص تراکیب و علامات کو فراز نے اپنے انداز میں پیش کیا ہے۔ رومانوی اشعار میں وہ وفاداری بشرط استواری کے قائل ہیں، یعنی وفاداری جو ہے وہ اس کو ہر صورت نبھانا چاہیے، پائیدار ہونی چاہیے، استوار یعنی مضبوط ہونی چاہیے۔ کوئی وفا کرے نہ کرے، ہمیں اپنے عہد و پیمان کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اس کی وہ جانے اسے پاس وفا تھا کہ نہ تھا، تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے۔ فراز کی شاعری میں انسان کے داخلی جذبوں، واردات قلبی اور نفسیاتی کیفیات کی بھرپور ترجمانی ملتی ہے۔ کچھ آج شام ہی سے ہے دل بھی بجھا بجھا، کچھ شہر کے چراغ بھی مدھم ہیں دوستو۔ یہ ہمیں میر کے مشہور شعر کی یاد دلاتا ہے، شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ تو یہ جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ جب انسان کا دل بجھا ہوا ہو، دل اداس ہو تو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، تو اس کا مختلف شعراء نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے دل کی اس کیفیت کا، اور میر نے بھی بیان کیا اور فراز بھی اسی سلسلے میں کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں جب ہم یہ شعر فراز کا پڑھتے ہیں تو ہمیں میر کا شعر یاد آ جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اپنی محبوب ہستی سے بچھڑنے کا غم شاعر کے دل میں رہ رہ کر خلش پیدا کرتا اور احساس دلاتا ہے کہ کاش کوئی سلسلہ ملاقات اور دیدار کا باقی رہتا، کوئی سلسلہ ملاقات اور دیدار کا یعنی دیکھنے کا باقی رہتا۔ اس نفسیاتی اور ذہنی کیفیت کو اردو کے اکثر شعراء نے بیان کیا۔ یہاں بھی فراز کا اپنا ہی انداز ہے۔ جب کوئی ہمارا بہت ہی عزیز ہم سے بچھڑ جاتا ہے، چاہے وہ عارضی طور پر دنیا میں دور چلا جائے یا دنیا سے ہی چلا جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اسے یاد کرتے ہیں بار بار، اور یہ دل میں خلش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے کوئی ملاقات کی صورت نکل آئے، ہم بات ہی کر سکیں یا ملاقات ہو جائے۔ تو دنیا سے جب انسان چلا جاتا ہے تب بھی بہت کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ کاش کہ کوئی ایسا سلسلہ ہوتا کہ کبھی کبھی ملاقات ہو جایا کرتی، کوئی سلسلہ ہو جاتا، کوئی بات چیت ہو جاتی، ٹھیک ہے۔ اب آج کل تو جو دنیا میں دور جاتے ہیں لوگ،
ان کے لیے تو بہت سارے ذرائع ہیں، اور بات چیت بھی ہو جاتی ہے، اور ہم تصویر بھی دیکھ لیتے ہیں، شکل بھی دیکھ لیتے ہیں، ان کے حرکات و سکنات بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو لیکن پرانے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، تو اس لیے جو ہے تقریباً تمام شعراء نے اس کیفیت کا بھی اپنے انداز میں بیان کیا ہے۔ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے، یعنی آتے جاتے رہتے اور ہمیشہ کے لیے سلسلہ نہ ٹوٹتا۔ اس میں محبوب کی سنگدلی کا بھی بیان ہے کہ وہ جو جاتے جاتے یعنی ہم سے جب جدا ہوا تو تمام سلسلے ختم کر گیا، تعلقات توڑ گیا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، رسمی طور پر ہی صحیح، تعلقات ایسے تو تھے کہ آتے جاتے رہتے، اتنی بھی انتہا نہیں ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، مراسم کا مطلب ہوتا ہے تعلقات۔ حالات و واقعات کی سنگینی شاعر کے حساس دل کو بے چین کر دیتی ہے۔ آرزوئیں اور تمنائیں زندگی کو آگے بڑھاتی ہیں، لیکن زندگی کی بے ثباتی اور شکست آرزو کا غم کبھی کبھی نڈھال کر دیتا ہے۔ شکست آرزو یعنی آرزوؤں کا ٹوٹنا۔ انسان تمنائیں کرتا ہے، آرزویں کرتا ہے، اور یہ زندگی کی علامت ہے، زندگی انہی کے سہارے آگے بڑھتی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ آرزویں ٹوٹ جاتی ہیں، حالات انسان کے بس میں نہیں ہوتے، اور زندگی جو ہے وہ بھی پائیدار نہیں ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جب آرزوؤں کے پورا ہونے کا وقت آتا ہے تو زندگی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وفا نہیں کرتی، اور اس سے کیا ہوتا ہے، یہ سوچ سوچ کر انسان جو ہے وہ نڈھال ہو جاتا ہے۔ اس شہر آرزو سے بھی باہر نکل چلو، اب دل کی رونقیں بھی کوئی دم ہیں دوستو۔ ٹھیک ہے، شہر آرزو انہوں نے اس لیے کہا اپنے دل کو کہ اس میں ایک آرزوؤں کا شہر آباد تھا، بہت سی آرزویں تھیں، تمنائیں تھیں، لیکن وقت اور حالات نے اب انہیں جو ہے ان کو ان کے نقوش جو ہیں دھندلا دیے ہیں۔ اب وہ آرزویں جو ہیں ختم ہو گئی ہیں، مٹ گئی ہیں، ٹوٹ گئی ہیں، اور وہ دل کی رونق جو انہی کے دم سے تھی وہ بھی اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ ایک طرح سے اس میں مایوسی کا اظہار ہے، حالات کے ستم ظریفی کا بیان ہے۔ زمانے کی عام روش سے ہٹ کر سوچنے والا انسان جس ناقدری اور معاشرے کے لان تان کا نشانہ بنتا ہے، وہ احساس بہت تکلیف دہ ہے۔ تاہم شاعر دوسروں کے رویے کا گلہ شکوہ کرنے کی بجائے خود اپنا جائزہ لینے کی طرف مائل کرتے ہیں۔ تم بھی خفا ہو، لوگ بھی برہم ہیں دوستو، اب ہو چلا یقین کہ برے ہم ہیں دوستو۔ برہم مانے ناراض۔ دروں بینی یعنی اپنے اعمال و افعال، فکر و نظر کا خود جائزہ لینے اور احتساب کا عمل جاری رہنا چاہیے۔ اپنے عمل کا خود احتساب کریں کہ ہم کہاں غلط ہیں اور کہاں صحیح ہیں۔ ٹھیک ہے، یہی عمل شخصیت کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس سے پہلا جو شعر تھا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے مخالف ہو گئے ہیں، دیکھیے جو بھی انسان جو ہے وہ معاشرے کی عام روش سے ہٹ کر سوچتا ہے یا عمل کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے اس کو جو ہے برا بھلا کہتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، پسند نہیں کرتے کہ کوئی جو گھسی پٹی ڈگر ہے اس سے ہٹ کر چلے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ شاعر جو ہیں وہ کبھی کبھی اتنے مایوس ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اپنے اور پرائے سبھی ناراض ہیں ہم سے، کوئی بھی ہمیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کہیں ہمارے ہی اندر تو کوئی کمی یا خامی یا کوتاہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم ہی غلط ہوں، ہم غلط وقت پہ غلط بات کر رہے ہیں، ابھی یہ وہ زمانہ نہیں آیا کہ لوگ ہماری بات سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے، دروں بینی یعنی اپنے اندر کا جائزہ لینا۔ میں نے آپ کو اوپر پہلے بھی یہ بات بتائی کہ اپنے عمل کا خود جائزہ لینا، اپنے اندر کے سوچ کا، اپنے فکر کا، اپنے احساس کا جائزہ لینا اور غور کرنا۔ اور شاعر کے نزدیک یہ جو ہے، یہ اپنا احتساب خود کرنا، یہ اپنی تلاش کا سفر ہے۔ اپنے سوا ہمارے نہ ہونے کا غم کسے، اپنی تلاش میں تو ہم ہی ہم ہیں دوستو۔ ٹھیک ہے، تو اگر جو ہے ہم اپنی تلاش میں ہیں اور لوگوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، لوگوں کو اگر ہم دنیا میں ہوں یا نہ ہوں، یا ہم اپنی تلاش کر سکیں یا نہ کر سکیں، اپنی اس کوشش میں کامیاب ہوں یا نہ ہوں،
کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ہماری اپنی شخصیت کی تکمیل کا سفر ہے اور اس کو جاری رہنا چاہیے۔ احمد فراز کی شاعری میں نوجوان نسل کے لیے حوصلے اور عمل کا پیغام ہے۔ گلے شکوے کرنے سے حالات نہیں بدلتے۔ غربت، جہالت، ظلم اور جبر کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے معاشرے کے ہر فرد کو اپنی بساط بھر کوشش کرنی چاہیے۔ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ شکوہ مانے گلہ، شکایت، ظلمت شب رات کی تاریکی۔ بجائے اس کے کہ ہم رات کی تاریکی کا گلہ کرتے رہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم وہ طریقے سوچیں کہ جس سے اس تاریکی کو دور کیا جائے۔ یہ غربت کی تاریکی ہے، جہالت کی تاریکی ہے جس نے ہمارے معاشرے پر اپنا سایہ ڈالا ہوا ہے اور اندھیرا کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن کی اصلاح کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو آگے آنا ہوگا، اور اس کو انہوں نے کہا ہے کہ اپنے حصے کی شمع جلانی ہوگی، اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ فراز کو اپنی انفرادیت کا بھی بخوبی احساس ہے۔ تمام تر مصائب کے باوجود وہ پر اعتماد نظر آتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہیں کہیں وہ مایوس بھی ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال پھر اس پر واپس آ جاتے ہیں اور اپنی انفرادیت کا احساس ہے کہ میں لوگوں سے، میرے سوچنے کا انداز منفرد ہے اور اسی لیے لوگ شاید میری بات نہیں سمجھتے، اور یہ اس میں مایوس ہونے کی بات نہیں ہے۔ جو بھی انسان جو ہے وہ ایک نیا راستہ نکالتا ہے تو ابتدا میں اسے مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ سب کچھ صحیح فراز، پر اتنا ضرور ہے، دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہیں دوستو، یعنی ہم جیسے لوگ، ٹھیک ہے، ایسے لوگ جن کی مخالفت اس وجہ سے کی جائے کہ وہ دوسروں سے الگ سوچتے ہیں۔ اپنی ذات پر یہ اعتماد ہمیں میر غالب، حالی، اقبال سے لے کر ہر بڑے شاعر کے ہاں نظر آتا ہے۔ مختصر یہ کہ احمد فراز نے غزل کی روایت کو بڑی خوبی سے آگے بڑھایا ہے اور غزل کی مخصوص علامات اور تراکیب کو اپنے انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کی شاعری میں رومانویت اور حقیقت کا دلنشیں امتزاج ہے۔ وہ داخلی و خارجی عوامل اور جو انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں، انہوں نے نہایت سادگی سے ان کا بیان کیا ہے۔ الفاظ سادہ ہیں، آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں، اب کہیں کہیں مکالماتی انداز بھی ہے، جیسے ابھی جو ہم نے شعر پڑھا، سب کچھ صحیح فراز، پر اتنا ضرور ہے، وہ اپنے آپ کو مخاطب کر رہے ہیں، آگے چل کر دوستوں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہیں دوستو، اور اس غزل میں یہ کئی بار انہوں نے اس طرح کا مکالماتی انداز اختیار کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو بڑی اپنائیت محسوس ہوتی ہے، اور انداز سادہ ہوتا ہے، اشعار آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں اور دل پر اثر کرتے ہیں۔ ہر دور کے سیاسی معاشرتی حالات شعر و ادب کو متاثر کرتے ہیں، اسی لیے اس میں لکھنے والوں کی تحریروں میں اس دور میں لکھنے والوں کی تحریروں میں ان کا عکس نظر آتا ہے۔ خیالات و احساسات مشترک ہوتے ہیں، یعنی ہر دور میں ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ اس طرح کے خیالات رکھتے ہیں، اس طرح محسوس کرتے ہیں۔ تو خیالات اور احساسات ہر دور میں ایک جیسے رہے ہیں لوگوں کے، جب حالات اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو ویسے ہی خیالات اور احساسات ہوتے ہیں۔ البتہ طرز اظہار منفرد اور مختلف ہوتا ہے۔ ہر دور کا شاعر جو ہے اس کے اپنا ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے، اپنی تراکیب ہوتی ہیں، اپنا انداز بیان ہوتا ہے، اظہار کا طریقہ ہوتا ہے، اور وہ اسی لحاظ سے دوسروں سے مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ جو ابھی میں آپ سے اوپر بات کر رہی تھی کہ جب ہم ان کا کوئی شعر پڑھتے ہیں تو ہمیں کبھی میر کا شعر یاد آ جاتا ہے، تو کبھی فیض کا شعر یاد آ جاتا ہے، تو حالات تو ایک جیسے رہے ہیں لیکن اظہار کا طریقہ مختلف ہے، لہذا خیالات تو وہی ہیں، تو ہمیں وہ بات ان کی کہی ہوئی یاد آ جاتی ہے۔ جدید دور کے دیگر شعراء کی طرح احمد فراز کا پیغام بھی ہر اس انسان کے دل کی آواز ہے جو جبر و استبداد کا شکار ہے، یعنی ظلم اور جبر کا، زبردستی کا۔ یہی ان کے کلام کی آفاقیت ہے۔ آفاقیت کا مطلب ہوتا ہے عالمگیریت،
یعنی دنیا میں جہاں کہیں بھی وہ حالات پیش آئیں، ہر شخص جب ان کے اشعار پڑھے، اور ہر زمانے میں اور ہر دور میں اور ہر جگہ دنیا میں، تو اس کو یوں معلوم ہو کہ انہی کے دل کی، اسی کے دل کی بات کہی گئی ہے، اسی شخص کے جذبات کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو یہی ان کی آفاقیت ہے، عالمگیریت یا یونیورسیلٹی۔ ٹھیک ہے۔